अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज यौमुल जुमुआ है, बल्कि जुम्मतुल विदा है, यानी कि रमज़ान मुबारक का जो है आखिरी जुमा है। और मुबारक दिन है, सैयदुल अय्याम है, और फिर रमज़ान में है तो ये इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात है। तो जुमे के दिन सूरह अल कहफ और सूरह अद-दुखान पढ़ना जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हमें उभारा है और उस पे हमें तशजीह दिलाई है कि हम लोग ये पढ़ें, सूरह दुखान और सूरह अल कहफ। तो कहफ में क्या है, ज़रा हम कहफ में देखते हैं। इसका खुलासा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आप देखें, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्मतु अल अस्मतु मिनल फितन। ये जो सूरत मक्की सूरत है, ठीक है जी, ये अस्मत है फितन से, फितनों से बचने के लिए ये सूरत पढ़ी जाती है और जुमे के दिन स्पेशली पढ़ी जाती है। और फितने से मेरे ख्याल में जो मुराद है, वो सबसे बड़ा फितना जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक में सबसे बड़ा फितना है, वो दज्जाल का फितना है। तो उससे बचने के लिए इसकी जो पहली 10 आयत हैं या आखिरी 10 आयत, वो मुजर्रब है और बल्कि सुन्नत मुअक्कदा में से शामिल है, यानी कि हुक्म है इसका पढ़ने का। तो इसलिए शायद उन्होंने ये लिखा है कि अल अस्मतु मिनल फितन। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 1 से 8 नंबर आयत तक आप देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पाक का शुक्र है इसमें। उसके बाद तबशीर है, तबशीर का मतलब ये है कि खुशखबरी सुनाई गई है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं और जिनके ईमान में कोई कजी नहीं है। और इंज़ार है, डर डर सुनाया, डर डर जो है वो डर दिलाया गया है। इंज़ार यानी कि नज़ीर, ये बशीर और नज़ीर तो सुना होगा। ये बशीर का मतलब है खुशखबरी सुनाने वाला, और नज़ीर मतलब इंज़ार सुनाने वाला, डराने वाला। फिर इसे जो इसे आगे देखते हैं हम, यहाँ ये वाला, तो असहाब कहफ का किस्सा बयान हुआ है। ये ज़रा मैं दोबारा करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक, ये 9 नंबर आयत से लेके 27 नंबर आयत तक असहाब कहफ का वाक़या बयान हुआ है। और उसमें अल्लाह पाक ने शुरू में खुलासा दिया है, चंद आयत में खुलासा दिया है इस पूरे वाक़या का, और फिर उसके बाद तफ़सील से बयान किया असहाब कहफ को। ठीक है जी? यानी पहले शुरू में खुलासा दे के फिर पूरी तफ़सील से अल्लाह पाक ने बयान किया है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कुछ नौजवान थे जो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और फिर उस पे मुस्तकीम रहे, इस्तिकामत के साथ रहे। बस ये मेन खुलासा अल्लाह पाक ने बयान किया हुआ है। तो उसके बाद फिर शुरू किया, फिर उसके बाद फिर पूरा वाक़या है। तो ये आयत कहाँ से है? 9 से लेके 27 तक हमारे पास असहाबे कहफ का वाक़या होगा इसमें। वो जो लोग थे और उनका क्या किस्सा था, वो फिर मैं अगर आप कहेंगे शायद फिर डिटेल से हम इस पे ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ईमान अफ़रोज़ है, ईमान अफ़रोज़ आयत करीमा है, रूहानियत के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से बड़ी पक्की आयत है ये, रूहानियत का है, पक्का-पक्का। इसके बाद 28 नंबर आयत से लेके 31 नंबर आयत तक अगर आप देखें तो लिखा हुआ है हस्सुर रसूल अला सब्र। इसमें अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि आप बहुत ज़्यादा हरीस हैं इनके ईमान लाने पे, कि ये हर बंदा ईमान ले आए, क्यों नहीं लाते? ये सामने जन्नत है, क्यों नहीं लाते? अल्लाह को क्यों नहीं मानते? और इतने ज़्यादा आप इनके लिए फ़िक्रमंद हैं कि आप जो हैं अपने आप को घुला रहे हैं। तो आपने खुद को परेशान नहीं करना, ये जो हिदायत है ये मैंने देनी है और आपका काम है कि आप सिर्फ़ इनको पहुँचा दें, आप अब सब्र रखें। यही नसीहत मैं वालिदैन को भी करता हूँ कि वालिदैन को भी यही होना चाहिए, इस तरह ही होना चाहिए कि डंडा पकड़ के ना बच्चों के सरों पे ना बैठा करें। आराम से उनको सिर्फ़ समझाएँ, नेकी और बुराई की जो जो हिस्स है ना अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह पाक ने इल्हाम किया होता है नेकी और बुरी वो चीज़ों को। तो हमने बच्चों की तरबियत करनी होती है, सिर्फ़ उनको राह-रास्त पे लेके लाना होता है। बाकी उसके बाद वो अमल ना कर पाएँ और वो उसमें कमी करे, तो उस पे आपने शब-ओ-रोज़ जो है ना उनको टॉर्चर नहीं करना और खुद को भी टॉर्चर नहीं करना। तो अल्लाह पाक ने रसूल को जो कि बहुत सारे वालिदैन जो है ना वालिदों से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो वो इतने ही हैं कि वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप सब्र करें। और ये जो मुशरिकीन आपको तकलीफ़ देते हैं, इनको वाक़या सुनाया असहाबे कहफ का कि वो नौजवान थे, पैगंबर नहीं थे, नौजवान थे, औलिया अल्लाह में से थे और उन्होंने ईमान लाए और वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती थे। उन्होंने ईमान लाए, वो कोई कहता है 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कोई कहता है 6 थे, छठा उनका कुत्ता था, कोई कहता है 7 है और छठा उनका कुत्ता है। अल्लाह पाक ने कुत्ते का ज़िक्र भी इनके साथ किया। ये इसलिए कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं, हमें अल्लाह करे हम मदीने के कुत्ते बन जाएँ, हम मदीने के कुत्ते हैं। वो कुत्ते-कुत्ते क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कि इन आयतों में जो है ना, बार-बार अल्लाह पाक ज़िक्र करता है कि वो लोग कहते हैं कि वो 6 थे और छठा उनका कुत्ता था, 5वें थे, छठा उनका कुत्ता था। कुत्ते का ज़िक्र बार-बार कर रहे हैं।
تو یہ کتے کا ذکر جو ہے نا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نیکوکاروں کے ساتھ جو بندہ رہے گا نا وہ بندہ چاہے خاک بھی ہو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی جو اصحاب ہے نا، اصحاب وہ بہترین امت میں سے بہترین ہے نا، وہ کیوں ہے؟ کہ یہ وہ رسول اللہ کے پاس رہے ہیں، صحبت میں رہے ہیں۔ تو جو بندہ کسی نیک کے پاس، یعنی اگر صحابی کے پاس تابعی رہا ہے، تابعی، تو اس کا درجہ بلند ہو گیا، وہ تابعی بن گیا کیونکہ اس نے صحبت گزاری ہے۔ اسی طرح تبع تابعین ہے، جنہوں نے تبع تابعین کے پاس تابعین کے پاس زندگی گزاری ہے، ایک لمحہ گزارا ہے۔ یہ تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لمحہ کی صحبت وہ ایمان کی حالت میں ہو تو اس سے جو ہے نا بندہ تابعی بنتا ہے، اگر وہ اس کا خاتمہ بھی بالایمان ہو۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نیکوں کے ساتھ رہنا ہے، جیسے یہ کتا تھا ان اصحاب کہف کے پاس، اور وہ جو ہے اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو پھر یہ سارا واقعہ سنایا اور ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں 31 کے بعد، یہ 32 ہے، تو اس کے بعد ہے قصہ ہے اصحاب الجنتین، دو باغوں والا کا قصہ ہے۔ وہ جو ایک نے کہا کہ میں سارا کچھ میرا ہی تو ہے، میری محنت ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس پہ ان کا یہ پورا واقعہ ہے۔ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے جب ہم جائیں گے نا اپنی کتاب میں جائیں گے، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اطلس القرآن، اس میں جب ہم پڑھیں گے تو ان جنتیوں کا دو، اگر آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھنی ہے تو میں نے جو آپ کو بھیجے ہیں نا کتابیں بھیجی ہیں، اشخاص قرآن اور قرآن کے واقعات، یا جتنی بھی انسائکلوپیڈیا آف قرآن، ان سب میں یہ واقعہ ان کا ذکر ہوگا، الگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 45 نمبر آیت سے 46 نمبر، یہ دو آیتیں ہیں، تقریر القیم الحقیقہ الباقیہ، کہ جو حقیقی معیار ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں اس کے متعلق دو آیات ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جو بنایا، جس نے بنایا ہے نا، اس کو خریطہ کہتے ہیں، یعنی کہ نقشہ ذہنیہ لتبسیط فہم معانی سور القرآن، قرآن کریم کے صورتوں کے جو معانی ہیں، تفسیریں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرآن خود پڑھیں گے نا اور اس کو کیٹیگرائز میں کرتے رہیں گے کہ یہ آیات یہ ہے، تو آپ اپنا خود اچھا کر سکیں گے، اور آپ کو ذہن میں رہے گا بھی صحیح کہ اس میں تھا کیا۔ لیکن یہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو ہم ان کا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ مشاہد یوم القیامہ، اس کے بعد قیامت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا اس صورت میں۔ اس کے بعد سنت اللہ فی اہلاک الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو وہ ساری انہوں نے اللہ پاک نے اس کی 10 آیتیں ہیں، دیکھو 9 آیتیں ایسی ہیں تقریباً، کہ جس میں اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ ظالمین ہوتے ہیں، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، معجزات کو بھی نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر لیتا ہے۔ 100 روپے شابت استاذ لیا ترى ترى وانا ترى وانا شو وش كلاس وين وش كلاس ورقة دي ورقة لڑکیاں ہیں لڑکیاں۔ اچھا جی، قصت جی، اچھا اس کے نیچے جو ہے نا قصہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کون، اب یہ ہمیں نوٹ کرنے والی باتیں ہیں، یہ والے 60 سے 82، اب دیکھو نا آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے، وہ ایک تو جاؤ جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ درکوں ہو سبر کہاں سبق کے درکوں، ایک تو آپ نے یہ دیکھو یاد رکھنا ہے کہ قصہ اصحاب کہف ہے، یہ کون سے کہاں سے کہاں تک ہے، اس کو الگ کر دو مفارا امینہ۔ ایک یہ دوسرا قصہ ہے اصحاب جنتین کا، دو باغوں والوں کا قصہ، اس کو الگ کر دو کہ یہ کہاں سے کہاں تک آیا ہوا ہے۔ تیسرا آپ نے قصہ موسیٰ اور خضر جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے، وہ اس کو الگ کر دیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس کو الگ کر دیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو بھولتی رہیں گی درمیان میں، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے وہ آپ الگ کرتے رہیں گے، تو اب یہ کم سے کم آپ کو ذہن میں تو رہے گا کہ ہے کیا اس صورت میں، تو یہ آپ کو اس طرح سے ذہن میں یاد رہ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی ہے، پھر آخر میں بھی تھا کچھ ایک آیت 100 سے 110۔ یہ والا ہے نا تبشیر والانذار و اثبات الوحی، یہ وہی ہے جو شروع میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ خوشخبری بھی سناؤ اور ڈراؤ بھی صحیح، اور وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہر صورت جس میں واقعہ بیان کیا جائے نا پچھلی امتوں کا، رسول اللہ کو تسلی دینا مراد ہوتی ہے، اور ان کی تقویت قلب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آپ پہ بھی آئے گا، یہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے نا صبر دینے کے لیے، تو یہ وہی ہر صورت کی آخر میں ہوگا یہ، تو یہ وہی باتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، تبشیر، خوشخبریاں، انذار، ڈراوا، اور پھر آخر میں اس بات وہی کہ یہ وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہ اگر میں کھولتا ہوں اس کے نیچے نا ایک اور بھی ہے، صبر کریں، اس کا ایک اور جز بھی ہے۔
اس کا میں نے ابھی کھولا تھا تو اس کا دوسرا بھی تھا. یہ دیکھیے میں نے یہ کھول دیا تھا تو یہاں ایک اور بھی آیا تھا. شاید بس یہی ہوگا. اچھا میں اس کو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں. یہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا. یہ دیکھیں ذرا یہ ایک اور دیکھیں. یہاں پہ انہوں نے یہ دکھائی نہیں دے گا آپ کو ایسے کرنا. یہ دیکھیں اب دکھائی دے رہا ہے نا. سورہ کہف ہے جی. اس میں اربعۃ قصص، اس میں 4 قصے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اصحاب کہف کا واقعہ ہے. قصۃ لشباب مؤمنین، یہ نوجوان مومنین کا واقعہ ہے. اصحاب کہف کانوا یعیشون فی بلد کافرہ، جو کہ کافروں کی بستی میں رہتے تھے. فعزموا علی الہجرہ، تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. والفرار، اور ان سے بھاگنے کا. بدینہم، اپنے دین کو لے کر. تو کیا ہوا؟ کافئہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافی ہو گیا. رحمت کے ساتھ. الکہف، برحمت الکہفی، کہف کو رحمت بنا دیا ان کے لیے. غار کو ان کے لیے جو ہے نا وہ بنا دیا، کر دیا ان کے لیے بچاؤ اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا. واستيقظوا، اور جب وہ جاگے تو کیا ہوا؟ فوجدوا القرية مؤمنة بكاملها، کہ وہ سارا کا سارا جو گاؤں تھا وہ سب مسلمان ہو چکا تھا. تو اللہ پاک نے کو دکھایا. وہ جو صاحب کہا جب جاگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں نا وہ کہ آپ جو ہے یہ کیوں اللہ پاک نے یہ آپ کو دوبارہ جگایا حوج. تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ دکھانا تھا کہ حق جو ہے وہ غالب ہو کے آ کے رہتا ہے. اور اللہ پاک نے ہمارے صبر کا اور تکلیفوں پہ صبر کا اور ہمارے اخلاص کو ہمیں دکھایا، پریکٹیکلی دکھایا. اللہ پاک نے ہمیں زندہ رکھا اس چیز کے لیے، اور ہمیں یہ دکھا دی، یہ دن دکھانا تھا. اللہ نے ہمیں دکھانا تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کو دکھانا تھا کہ موت کے بعد اللہ پاک کیسے انسانوں کو اٹھائے گا. تو یہ 2 چیزیں ہمیں جو ہے نا یہاں سے ہو سکتی ہیں ہماری زندگی سے جو سبب ہے. تو بہرحال یہ فتنہ تو دین، جب دین میں فتنے آتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے اپنے ایمان لے کے، ہاں آخر زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا. جب فتنے بارش کی طرح برسیں گے، یا پھر جب یہ موتیوں کے دانوں کی طرح جس کو پرویا ہوتا ہے اور وہ تار ٹوٹ جائے، دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ گرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ فتنے آئیں گے. تو اس وقت 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. یا تو لوگ غاروں میں، ایک غار سے دوسرے غاروں، سوری غار کہہ رہا ہوں، پہاڑ، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پناہ لیں گے. اور فرمایا یا ایک سرنگ سے دوسرے سرنگ میں پناہ لیں گے. یہ آخری زمانے کا بندہ ہوگا جو بچے گا، بچنا چاہے گا اس کو. وہ اس کے پاس بکریاں ہوں گی اور وہ اس کا دودھ پیے گا اور اذان دے گا اور خود کو جماعت کرائے گا. اور اس طرح کی جو ہے وہ اس کے واقعات ہیں. تو یہ بھی ایسی تھے، زمانے میں گزر چکے ہیں. یہ رسول اللہ سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا امتوں میں سے ہیں. دوسرا ہے صاحب الجنتین، 2 جنتیوں کا واقعہ ہے. جنتیوں کا مطلب یہ کہ 2 باغوں والوں کا واقعہ ہے. قصۃ لرجل انعم اللہ علیہ، یہ قصہ ہے ایک آدمی کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. فنسیا، تو وہ بھول گیا اللہ کی رحمت کو. واہب النعمت فتوغا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو ہے نا اس کی نافرمانی کی اور اس کی ناشکری کی اور اس نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سب منع کیا ہوا ہے. وتجرع علی ثوابت الایمان بالطعن والشک، اور ایمان میں اور طعن، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں قیامت ہے بھی کہ نہیں، اور پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں. اس نے یہ باتیں کی، یہ جب اپنے مال کو بچانے کے لیے. اور دوسرے نے کیا کہا؟ ولم يحسن شکر نعمت ورغم تذکرۃ صاحبہ، اور اس کا جو دوست تھا اس نے اس کو یاد بھی دلایا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے سب کچھ، یہ ہمیں جو ملا ہوا ہے یہ مال اور دولت اور یہ سب کچھ نعمت ہے، یہ اللہ کی ہے. اس نے پھر بھی نہیں مانا. تو یہ جو ہے نا کیا ہوا؟ فہلک الزرع، تو اس کی جو کھیتی تھی وہ ہلاک ہو گئی. والثمر، اور اس کا جو ثمر تھا، فروٹ تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا. والندم، اور وہ پشیماں ہوا اس پہ. اور اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ فتنۃ المال والولد. یہ ہے جی، پہلے شروع میں تھا فتنۃ الدین، دین کا فتنہ، آزمائش. دوسرے میں کیا آیا؟ مال اور اولاد کی آزمائش. پھر تیسرے میں کیا آئے گا؟ وسط سورہ، سورت کے درمیان میں کیا ہے؟ یظہرو یظہر ان ابلیس محرک خیوط الفتنہ. یہ جو ابلیس ہے نا، یہ ظالم جو ہے فتنے تیار کرتا ہوتا ہے، یہی اس کی پلاننگ کرنے والا ہوتا ہے ابلیس. یہ ہمیں سورت کے شروع درمیان میں دکھایا گیا ہے اس آیت میں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اللہ پاک نے فرمایا تم شیطان کو اور اس کے اولاد کو جو ہے وہ کیا کرتے ہو؟ دوست بنانا چاہتے ہو. یہ شیطان کے بچے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. تو اللہ پاک جو ہے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے. صحیح شاہ
اچھا اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے، بس یہ انہوں نے یہ اسی طرح ذکر کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ آپ نے نا اگر ذوالقرنین کا واقعہ سننا ہے، بڑا اچھا بیان کیا. وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ان کا پہلے بتایا تھا، یہ فرقان. فرقان کا بتایا ہوا ہے نا آپ کو. فرقان جو ہے پورا نام کیا ہے جی فرقان. سر، بہت اچھا ایکسپلینیشن ہے ان کا. وہ آپ شروع میں چلے جائیں نا تو وہ اچھا ہے. یہ سارے دین وغیرہ لوگوں سے بہت اچھا ہے. وہ یہ سارے بے علم لوگ ہیں، یہ قرآن کی غلط تعبیریں کرتے ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں بالکل بیکار بے علم لوگ ہیں، بلکہ فتنہ گر ہیں یہ لوگ سارے کے سارے. آپ اس سے بچیں اور ان لوگوں کو اپنائیں جو لوگ واقعی اچھے لوگ ہیں، ان کو اپنائیں. ٹھیک ہے. ان میں سے یہ بندہ ہے فرقان، اچھا آدمی ہے، یہ صحیح پڑھا رہا ہے، اس کو ضرور سر پڑھیں. یہ ان کا پورا نام کیا ہے فرقان کا؟ فرقان قریشی. یہ میں دکھایا تھا آپ کو یار، یہ تو دوبارہ دکھایا تھا میں. ہاں اچھا سر، آپ نے کیا. دکھایا تھا تو اس میں ویسے اپنے اس پہ لکھا. فرقان قریشی کے نام سے ہے وہ، میرے کہیں کہیں ہوگا بھی، تو وہ ضرور دیکھیے گا. اور وہ اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فرقان ادھر کہیں ہے. آم، وہ اچھا ہے، وہ دیکھیے گا ضرور. بس ہے یہاں پہ ادھر ہی کہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر ٹاپک پہ ریسرچ ہے سر ان کی، بہت ڈیٹیل ہاں وہ اچھا ریسرچ. ہے، وہ اچھا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. اور وہ آپ دیکھیں نا، وہ دیکھو وہ آپ کو ریسرچ مہیا کر رہا ہے نا، تو ریسرچ ہی اس سے ریسرچ سے. اب یہ ہم غلطی کر رہتے ہیں بعض اوقات کہ ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. گڑبڑ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ ہے دیکھو فرقان قریشی کی یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے دین ہے، سارے دین کو چھوڑ دیں، مہربانی کریں. یہ نہیں اتنا قابل نہیں آدمی، اور ایسی باتیں کریں گے جو دین میں جو کبھی کسی نے نہیں کی، وہ ایسے سر نہیں مگر یہ تو کریں. دین پہ لا رہے ہیں سر لوگوں کو. نہیں لا رہے میرے بہن، نہیں لا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. جہالت ہے، نری جہالت ہے بالکل. ان کو دین کے ٹوٹلٹی کا نہیں پتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ایک چیز پڑھ لی ہے تو وہ ایک چیز کو جو ہے نا آپ اس کو دیکھیے تو پھر اندازہ ہو جائے گا آپ کو. بہرحال میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، ان کو فرقان قریشی جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، اور اس کو دیکھیے سکتے ہیں. اس کا اچھا آدمی ہے، یہ ریکمینڈ کروں گا میں آپ کو. وہ دیکھیے گا. وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دین کو لے کے نہیں آ رہا ہے، وہ جدا کر رہا ہے لوگوں کو، جدا کر رہا ہے ماں باپ سے کر رہا ہے ان کو، باغی کر رہا ہے والدین سے، ادب و آداب ختم کر رہا ہے معاشرے سے. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے جو فیملی سسٹم ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کے جو قرآن مجید کی جو اصل تفسیر ہے، وہ ساری تفسیروں کو A to Z وہ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ نئی تفسیر جو ہے آپ کے ذہن میں وہ ڈال رہے ہیں جو 1400 1500 سال میں کسی نے نہیں ڈالی. یہ جہالت ہے، نری جہالت ہے. اور کوئی سر پیر نہیں ہے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی. سورج کو چراغ کہہ دو، چراغ کو سورج کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کے ذہن میں، چونکہ وہ اپنی پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. کچھ بھی آپ کو کتابوں سے نہیں سنا رہے. وہ آپ عقل سے کام لے اور سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور غور سے سنیں، ایسا نہ سنیں کہ یہ جو ہے نا وہ میں شاید سن رہا ہوں. ایسے نہیں سنیں، ایسے علمی حوالے سے سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا جی اسی سر. طرح جو ہے سورہ کہف کا یہ بھی ہے. یہ بھی انہوں نے، اب دیکھو نا کتنے مہابھارت دیکھ رہی ہیں آپ، آمنہ دیکھ رہی ہیں آپ کہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے قرآن مجید پہ. دیکھو یار کیسے خوبصورت سے جی غور و سر. فکر کرتے ہیں یار. یہ چیز میں بہت چاہتا ہوں. کام ہوا ہوا ہے، بہت. ہاں بہت کام ہے ہمارے کرنے کے لیے، ہمارے لیے. اور یہ دیکھو تبھی ہوتا ہے جب آپ لوگ ویرائٹی میں جو ہے نا جا کے دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، اور وہ چیز ان سے لیں جو چیز دے رہے ہیں آپ کو، وہ چیز لوگوں سے لیں. اب ہم کسی اور کھاتے میں چلے گئے ہیں، ہماری بھی سارے لیکچر جو ہے نا کسی اور کھاتے میں جا رہے ہیں. مزہ نہیں آ رہا اس طرح. مجھے بھی ٹینشن نہیں آ رہی، مجھے خود ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو محقق ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اور کیا کس طرح ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ بھی ہے کہ آپ نا اپنے قرآن مجید کو خود اٹھائیں، قرآن مجید کو، اور آپ اس کو چیزوں کو دیکھیں اور وہ الگ الگ کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا بھی، دکھایا بھی ہے. اسی طرح جو ہے یہ دیکھو اب یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس طرح اردو میں بھی مل جاتے ہیں. یہ تو عربی میں ہے نا، اسی طرح اردو میں بھی ہے، مل جاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے عربی میں نکالا ہوا ہے نا، تمر میں پڑھ رہے ہیں، اردو میں ہے. اس طرح کی مل جائیں گے آپ. آپ خود ہی بنا سکتے ہیں. میں آپ کو کتنی دفعہ کتابیں بھی شیئر کر چکا ہوں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. خلاصہ قرآن پہ تو یہ بہت شاندار چیز ہے، بہت شاندار. اور چادر سے باہر نہ جائیے گا. خود سے، اپنے پیٹ سے، دماغ سے، کام عقل سے. یہ ساری چیزیں دین کی تابع ہوتی ہیں، یہ دین کے اوپر نہیں ہوتی، دین کے نیچے ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو آپ نے دین کے اندر رہنا ہے. آپ نے قرآن کو دیکھنا، قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سارے لوگ جاہل ہیں، نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، یوتھ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا صحیح جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط جا رہے ہیں، بالکل امت سے الگ جا رہے ہیں. من شذ فی النار. جو لوگ الگ ہوگا جماعت سے، وہ بیڑیا کھا جائے گا اس کو. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن سے قرآن کی آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تفسیر کرتی ہوتی ہیں. اور قرآن سے اب حدیث سے آپ قرآن کی تفسیر کریں، اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر کریں، پھر تابعین کے اقوال سے جو ہے قرآن کی تفسیر کریں، پھر تبع تابعین سے قرآن کی تفسیر کریں. یہ آپ کے پاس، یہ آپ کا معیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
تو یہ چلا آ رہا ہے پوری امت میں، اور اسی کو آپ لے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. یہی تو فتنے ہیں اس دور کے. اور جی دجال ہے سر کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دجال ہے کیا؟ دجال کا مطلب آپ سمجھے بات کو. دجال کیوں فتنہ ہے؟ کہ وہ آپ کو حق دکھائی دیتا ہے، سب سے بڑی خرابی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر میں بھی آپ کو دجال کی طرح کا فتنہ ہوگا، یعنی وہاں بھی آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ اصل میں وہ نہیں ہے. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال یہی ہے کہ وہ آپ کو جو جنت دکھا رہا ہے وہ دوزخ ہے، اور جو دوزخ دکھا رہا ہے وہ جنت ہے اصل میں. وہ آپ کو فرشتے آسمان سے اتار کے دکھائے گا. آپ کو حیران ابھی ہو رہا ہے، ابھی شروع ہو چکا ہے اس کا. آپ کو پوری آسمان اسکرین کر کے دکھائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، بار بار اتارے گا، اور آپ کہیں گے عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے. حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں ہوں گے. وہ آپ کو دکھائی دے گا ایسے کہ یہ ہے. ابھی آپ کو دکھائی دے گا میرے سامنے عمران خان کھڑا ہے، لیکن عمران خان نہیں ہوگا. وہ بالکل الگ سے اس کا کلوننگ ہوگی اس کی، اور اس کی مشینری کوئی تصویری ہوگی، اس کی تصویریں ہوں گی. آپ کو یہ دجال ہے، یہی کام وہ کرے گا. تو آپ کو جب جی سر یہ بعد میں جب ہولوگرام حق، ٹیکنالوجی ہے. ہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ تو پتہ نہیں کیا بارش برسائے گا، وہ تو سب کچھ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو ہوگا. تو وہ دھوکا ہوگا سارا کا سارا. آپ سمجھے بات کو. دین کی بنیادوں کو آپ نے مضبوط رکھنا ہے، اپنی جڑوں کو مضبوط رکھیں. اگر آپ ایسے ہوا کے ساتھ اڑنے لگے نا، اور کہیں کہ یار نہیں بس ٹھیک ہو گیا، یہاں میں اڑ رہا ہوں، تو یہاں اڑ جائیں گے اور کوئی آپ کو لے جائے گا اور آپ گئے کام سے. اس طرح تھوڑے پانی میں آپ نے ڈوبنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے خود کو سنبھال کے رکھنا ہے. اچھا چلو، یہ بہت مشکل بات ہے. یہ ساری یہ الکہف ہے، سورہ الکہف کی. دیکھا آپ انہوں نے کیسے اس کو کیا ہوا ہے. شروع میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ مقدمہ. اچھا یہ تیسری تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. الافتتاء بالحمد والمشعر بوجود النعم عظیمہ تستحق ذالک الدلالہ قدرت الاعتراف بفضل اللہ وشکرہ. انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں ہونا، ہمیں کیا چاہیے اس سے. یہ اچھا نہیں ہے؟ یہ اچھا ہے نا. شروع میں نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے اس صورت کو شروع کیا ہے حمد سے. حمد سے. اللہ پاک الحمدللہ الذی، کیسی الحمدللہ الذی لم یجعل الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب انزل علی عبدہ. الحمد عبدہ للہ الذی الکتاب انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو الحمدللہ سے شروع کیا ہے. تو اور اس عظیم کے جو ہے نا، اس کتاب کی جو ہم پہ نعمت اللہ پاک نے اتاری ہے، یہ ہماری طرف، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے حمد کا اظہار کیا ہے. تو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ضرورت الاعتراف بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کا اعتراف کرنا ہے ہم نے. وہ شکر ہی، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. وہ حمد ہی، اور اس کی تحمید کرنی ہے. علی ہذہ النعم، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیا. جب ہم ایک نعمت کا ذکر کریں گے نا اللہ کی، اور کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بنایا، شکر ہے قرآن والا بنایا، شکر ہے وہ تورات انجیل زبور والے نہیں ہیں. یہ تمہاری یہاں سے گپ شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور میں اس کو سب سے بہترین ذریعہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا. جب آپ شروع کریں گے نا قرآن کے شکر عطا کرنے کے لیے، تو آپ کی باتیں لمبی ہوتی جائیں گی اللہ پاک سے. اور آپ کہیں گے یا اللہ شکر ہے قرآن کا ماننے والا بنایا، تو مجھے تورات زبور انجیل کا نہیں بنایا. اگر اس کا بناتے تو وہ تو تحریف شدہ ہو گئی ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں؟ تو شکر ہے خدا کا مجھے رسول اللہ کے پاس رکھا ہے، مجھے اس کی امت میں لے کے آئے جو تمہارا محبوب ہے، تو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کو تم نے معراج کروایا، جو اپنے دیدار کروایا، ان پہ اپنی نعمتیں انتہا کی، جن کے ہاتھوں میں خزانے ہیں. جب آپ کی باتیں شروع ہوں گی اللہ تعالیٰ سے نا، تو آپ کو آپ کے اندر آپ کو احساس ہوگی واقعی یار میں تو واقعی بڑی نعمتوں میں پل رہا ہوں یار، شکر ہے خدا کا مجھے یہ دیا ہوا، یہ دیا ہوا. تو آپ کی باتیں یہ ہے مناجات، اور یہ ہے ایمان کا لطف اور مزہ. تو یہاں شروع ہی میں نے کہا نا، یہ سورت جو سورہ الکہف ہے، یہ تصوف کی ہے، روحانیت کا منبع ہے، چشمہ ہے پورا، بلکہ پورا سمندر ہے. چشمہ تو نہیں کہنا چاہیے، سمندر ہے یہ پورا. اور یہ اس لیے ہمیں جمعے کو پڑھنا چاہیے. جمعے کے دن انسان پہ جو ہے نا وہ لطافت ہوتی ہے اور روحانیت زیادہ ہوتی ہے. دوسری اس کے بعد کیا ہے؟ اشارہ الی زینت علی ما علی الارض، جو دنیا زمین کے اوپر جو زینت ہے. اب دیکھو نا، دو ہم پڑھ چکے ہیں، دو میں تو یہ ذکر نہیں آیا، اس میں یہ ہے. اور اللہ پاک نے واقعی بیان کیا ہوا ہے اس کو شروع میں ہی، کہ یہ جو زمین پہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ زینت ہے. باس ہم نے زمین کو سجایا ہوا ہے، خوبصورت کیا ہوا ہے. اس میں تم نے کھو نہیں جانا، بلکہ اس کے خالق کی طرف نظر رکھنی ہے، جس نے بنایا ہوا ہے سب کچھ تمہارے لیے. تو اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ان النعم کثیرۃ تخفی هذه الارض، یہ جو زمین ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اس نے زمین کو بھر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے. تو ہر ایک نعمت پہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں نہیں کھو جانا، بلکہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ ساری صورت ہی فتنوں سے بچنے کے لیے ہے نا. تو یہ زمین کی جو بھی فتنے ہیں، وہ آپ کو بتا دیے تھے. مال ہے، اولاد ہے، برانڈڈ گاڑیاں ہیں، برانڈڈ آپ کے کپڑے، نعمتیں ہیں جتنے بھی کچھ ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کی تجارتیں ہیں. اور اللہ پاک نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے اس کی نا، آپ کو پتہ بھی ہے وہ لسٹ. ہمیں پوری ہماری لسٹ ہمارے پاس ہے کہ کیا کیا زینت ہے اس زمین کی. وہ آپ کو میں نے کہا نا قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وہ دوسری آیت میں ہے کہ زمین کے اوپر کیا کیا زینت ہے.
وہ آپ چاہیں تو پھر میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو نہیں پتا اس آیت کا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو تمہارے لیے تمہارے بچے ہیں، تمہارا مال ہے اور تمہاری مال تجارت ہے، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہوا ہے تمہارے وراثت میں ملا ہوا ہے، اور تمہارے برینڈڈ گھوڑے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری بات، وہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے۔ اگر یہ تمہیں زیادہ اللہ رسول سے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ نعمتیں دیکھ کے آپ نے اللہ کو نہیں بھول جانا، اللہ کی طرف آپ کی نظر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد ہے جی الہدف من ذالک الابتلاء بحسن العمل۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا کیا؟ ہدف آئے گا، مقصد آئے گا کیا؟ ابتلا یعنی امتحان، اور نیک اعمال کا، کہ کون نیک عمل کرتا ہے اس پہ کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ان الہدف من هذه الزینہ، یہ جو زینتیں ہیں یہ کیا ہیں، کیوں آئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اختبار، یہ ہے آپ کا امتحان بحسن العمل، کہ کون صحیح عمل کرے گا اور کون غلط عمل کرے گا۔ یہ ساری زندگی اسی کے لیے ہے۔ الاشارۃ الی زوال کل هذه النعم الی ارادۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ نا یہ سورت کے شروع میں جو ہے نا صرف وہ بتا رہے ہیں، بس سورت کے شروع میں کیا آیا ہوا ہے اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ تو یہ ذکر ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ یہ نعمت جو ہے یہ سب کو زوال حاصل ہے جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ حصول الیقین بزوال هذه الزینہ، یہ جو زینت ہے اس کے زوال کا جو ہے نا یقین ہونا چاہیے، بزہد فیہا، ہمیں زہد سے اختیار کرنا چاہیے، یعنی سے ہمیں دنیا سے وہ چاہیے جو ہمیں ضرورت ہے۔ ہر اچھی خوبصورت گاڑی ہماری نہیں ہوتی، ہر خوبصورت گھر ہمارا نہیں ہوتا، ہر خوبصورت لڑکی ہماری بیوی نہیں بن سکتی، ہر خوبصورت بچے ہمارے بچے نہیں ہو سکتے، ہر نعمت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ چیز چاہیے جو ہماری ہے، بس وہ ہمیں مل جائے، بس وہ کافی ہوتا ہے، اس پہ اپنے زہد اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ یوجد توازن، اور توازن رکھنا چاہیے چیزوں میں، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میرے گلے میں ڈال دو، ہر چیز مجھے چاہیے، ہر سیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ وَيَجْعَلُ الْإِنسَانُ يَنْجَحُ فِي الْاخْتِبَارِ، یہ ساری چیزیں جب تم کرو گے، زہد، توازن، میانہ روی، اعتدال، شکر اللہ تعالیٰ کا، تو یہ تمہیں اس امتحان میں کامیاب کر دے گی۔ یہ ہے مقدمہ اس کا۔ دیکھو کہتے ہیں کہ امتحان دین میں بھی ہوتا ہے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ پھر وہ ہمیں مومنین کا، وہ جو نوجوان تھے ان کا ذکر ہمیں کرایا گیا کہ وہ مومنین تھے، ایک گاؤں میں تھے جو کہ کافر قوم تھی، اس میں سے اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو زندہ رکھا جو مومنین تھے۔ تو یہ دین کا فساد تھا، امتحان تھا، اور وہ پاس ہو گئے اس میں۔ پھر اس کے بعد مال کا جو ہے نا وہ مال کا امتحان آتا ہے، تو اس میں ہم نے بتایا کہ وہ ایک باغ تھا، نخیل کا، اعناب کا، زرع کا، نہر تھی ان کے پاس، وہ سارا کچھ اس کے پاس تھا، دو باغوں والے تھے۔ اس میں ایک نے اللہ کی حمد و تعریف کی، دوسرے نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا، مجھے تو یقین نہیں کہ قیامت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو دوسرے نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں مانتا اس کو۔ تو ایک فیل ہو گیا، ایک پاس ہو گیا۔ یہ ہے امتحان، مال کا امتحان، سورہ الکہف میں۔ تیسرا اختبار ہوتا ہے علم کا۔ علم کا جو علم ہے یہ سب سے بڑا حجاب ہے، حجاب اکبر۔ صوفیہ فرماتے تھے کہ یہ جو علم ہے یہ حجاب اکبر ہے، یہ دور کر دیتا ہے، عمل بھی کم ہو جاتا ہے انسان کا، پتہ نہیں کیا اس میں چیز ہے۔ تو کہتے ہیں علم بھی امتحان ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور وہ خضر علیہ السلام ہے، وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، وہ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اور وہ دونوں جو ہیں اور پھر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے کہ عام بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ جو پکا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں صوفیہ کیا لگے ہوئے ہیں، یہ کیا اولیاء لگے ہوئے ہیں، کیا کرامات دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ علم بھی خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فتنہ ہے، یعنی کہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس پہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ہمیں وہ دکھایا گیا، حضرت خضر علیہ السلام کا دکھایا گیا، موازنہ دکھایا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا ہوا تھا۔ تیسرا ہے الابتلاء بالسلطان، وہ جو بادشاہت دے کے آزماتا ہے۔ اس میں پھر ہمیں حضرت ذوالقرنین کا جو ہے وہ واقعہ سنایا گیا ہے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے پاس اتنا کچھ وسائل تھے کہ وہ وہاں تک چلے گئے جہاں سورج ڈوب رہا تھا، اور انہوں نے ایک اور قوم دیکھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے تابع ہیں، آپ ہمیں ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں۔ ہم نے کہا نہیں میں چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بچائیں، نظر ان لوگوں سے بچائیں، ہمیں ظالم لوگوں سے بچائیں، یاجوج ماجوج سے بچائیں۔ آپ نے ان کے لیے ان کی محنت کی، خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کے لیے ایک پورا کور بنایا اور ان کو کور کیا ان لوگوں کو، ان لوگوں سے، ان ظالموں سے۔ اور تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ بن جائیں تو آپ نے عدل کرنا ہے اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے۔ یار کیا خوبصورت تفسیر بیان کی ہے انہوں نے، یار اتنی زبردست ہے یہ والا، یہ جو اسکرین ہے بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اس کو اردو میں کرو گی نا لڑکی تو سب کو ثواب ہوگا یار، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار بنایا ہوا ہے، بہت اچھا بنایا ہوا ہے۔ اس کو ہم اور پھیلا سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ اچھا یہ نتیجے بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں، نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ یہ ملے گا کہ جو ایمان لائے تھے نوجوان، ان کی اللہ پاک نے مدد فرمائی اور ان کو عزت دی، اور واقعی دی۔ ہاں جی کیا خوبصورت بات ہے۔ نیچے
جو جنت والے تھے، وہ جو باغوں والے تھے، اس نے جو انکار کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان کو کیا ہوا، پھر خسارہ ہو گیا اس کو، وہ جس نے انکار کر دیا اللہ کا، اور مہانہ اس کی توہین کی اللہ پاک نے، بالکل ذلیل و رسوا کر دیا، غریب کر دیا اس کو بالکل ہی۔ تیسرا جو علم والے تھے ان کیا کیا، اکتشاف و فضیلت الصبر و توازو، کہ صبر اور توازو اللہ پاک نے اس میں جو ہے نا فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ موسیٰ کو یہی بار بار وہ کہہ رہے تھے نا کہ تم نے صبر نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ عاجزی کرنی چاہیے کہ مجھے عاجزی ہے، تم سے بڑا علم والا ہو سکتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، پتہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے یار، مجھے نہیں دکھائی دے رہا یار یہ لکھا ہوا ہے حصول التعلم، کہ ہمیں دیکھو وہ پیغمبر ہے پھر بھی علم حاصل کرنے چلا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو ہم جو لوگ ہیں ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم کیا کہہ لیں گے، ہمیں پتہ لگ گیا بھائی اب ہم نے علم حاصل نہیں کرنا، ہمیں آخری سانس تک علم حاصل کرنا ہے، ہر آخری سانس تک۔ میں جب دیکھتا ہوں نا قرآن میں، یہ ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں میں سورہ کہف، ہزاروں بار، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، لیکن ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ سیکھ لیا، ہاں شکر خدا کا یہ میں نے سیکھ لیا ہے، ہاں انشاءاللہ یہ میں نے سیکھ لیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے ہر دفعہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ یار یہ میں نے کیوں نگاہ گئی اس طرف، بس ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ علم کا دروازہ ختم نہیں ہوتا، قرآن جس کے پاس قرآن ہو، جس امت کے پاس، ان کا علم ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، یہ مخلوق ہے ہی نہیں کہ اس کا احاطہ ہو سکے، یہ بحرے کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں یار، اس کے بلا حدود ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، اس کے علوم کی کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو آخری ہے ذوالقرنین کے، جو اس سے ہمیں کیا سبق ملا واقعہ سے، حکم العدل، کہ ہمیں جو ہے ایک تو عادل ہونا چاہیے، حکم العادل، ہاں حکم العادل، ایک تو ہمیں جو ہے نا وہ بادشاہ کی جو انصاف ہے، انصاف آپ کو رہتی دنیا تک رکھتا ہے۔ ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے، انسان تھے کہ باہر سے آئے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، کون ہے، لیکن اللہ پاک نے کتنا ان کو کتنی عزت دی ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے زمین کی بھی مدد فرمائی اور زمین سے باہر کے لوگوں کی بھی مدد فرمائی، اور یہ عدل کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہمیں مظلومین کی جو ہے وہ نصرت کرتے رہنا چاہیے، مدد کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت رچ ہے صورت، یہ بھی تھوڑا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، آپ اگر دوبارہ جا کے دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ہفتے آپ کو نیا سبق ملے گا سورہ کہف سے، تو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، سب کو پڑھتے، ہم نے پڑھ لیا، یہ دیکھو ہم نے بھی سورہ کہف پڑھ لیا، آپ کیا سمجھے، ہم نے الحمدللہ اس کا اور بھی بہت اس کی ہیں، یہ دیکھیں نا لوگوں نے بہت اس کے، دیکھو یہ دیکھو کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیکھو لڑکی، یہ دیکھو کتنا خوبصورت اس نے تفسیر لکھی ہے کہ میں نے کیا کیا سیکھا اس سے، لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے، سورہ کہف سے میں بہت۔ نے کیا کیا سیکھا ہے، دیکھو یہاں سے میں نے کیا کیا سیکھا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ میں تدبر، قرآن میں کیسے تدبر کروں میں، تدبر کا دیکھو، تدبر کا طریقہ سکھایا انہوں نے کہ تدبر کیسے کریں گے قرآن میں، یہ دیکھو یہ کیا کیا، یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا اردو میں، کہ ہم قرآن میں کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے یار، کیسے اچھے لوگ ہیں یار اللہ تعالیٰ کے۔